बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों को दिए जाते हैं, और नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर ऑन एयर हैं। आप लोग प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, बात करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें या कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। उलमाए किराम जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात जब शामिल किए जाएंगे तो आपके जवाबात भी दिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं और हमारे तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब क़ादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लामा साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का एक मरतबा फिर, और यकीनन आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी टीम का भी हिस्सा हैं और अब आपकी रहनुमाई करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये बात भी साथ साथ आप लोगों को बता दी जाती है कि प्रोग्राम में नंबर्स के अलावा जो हमारा एड्रेस है वो भी दौरान प्रोग्राम साथ साथ चल रहा होता है। अगर आप लोग हमारे एड्रेस पे अपने ख़त वगैरह भेजना चाहें जवाबी लिफाफे के साथ, तो आप लोग ख़त वगैरह भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर की जाएगी। मसाइल, परेशानियाँ, सवालात तकरीबन एक ही होते हैं। एक से मुराद ये कि वही सब चीज़ें किसी न किसी हमारे दोस्त के साथ, जानने वालों के साथ और लोगों के साथ पेश आती रहती हैं, और लोग उसी मामले में, उसी जो है वो हवाले से परेशान रहते हैं। तो रहनुमाई के लिए हमारे साथ उलमा होते हैं जो आप लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं, और हकीकत में जो आप लोगों की रहनुमाई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पूरी टीम एक बेलौस आप की खिदमत के लिए और बिलखसूस दीन की खिदमत के लिए हमारे साथ उलमा यहाँ पर आते हैं। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम इन सब की भी इस काविश को अपनी अजीम और अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। प्रोग्राम के आखिर में दुआ होती है, और दुआ के लिए बहुत से लोग कहते रहते हैं। अहबाब हमें दुआओं के लिए मुझसे भी जो लोग वाबस्ता हैं, जो जानते हैं, जो मुलाकात करते हैं, वो भी कहते रहते हैं। इसी तरह हमारे अलामा साहब अब्दुल्ला साकिब साहब से भी, और शाह साहब हों, सरवर्दी साहब हों, जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो फिर अक्सर दुआओं के लिए कहते रहते हैं। और हम आपसे भी गुजारिश किया करते हैं कि प्रोग्राम के लास्ट में अगर कोशिश किया करें आप लोग शामिल हो सके तो ज़रूर हमारे साथ शामिल हो जाया करें, ताकि किसी भी एक के जो है वो आमीन कहने से हम ये समझते हैं कि मालिक साहब पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हम साथ साथ बात करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी, और हमारी कोशिश होती है कि हम इस्तिखारे के हवाले से भी सवालात जो होते हैं उन पर भी बात की जाए, और उसके अलावा जो साथ साथ मुख्तलिफ़ मसाइल और परेशानियों का अहबाब शिकार रहते हैं उस पर भी हम साथ साथ बात करते रहते हैं। ना इत्तफ़ाक़ी के मामलात बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सुनने में आता है। अहबाब कहते हैं कि अगर वो लोग घरों के जो मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, मतलब एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि मिलकर जब भाई रहते हैं या फिर शादियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद घर का माहौल चेंज हो जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा ख़ास जो हम समझते हैं इफ़ेक्ट हमारे माशरे में पाया जाता है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोग अलग भी हो जाएं, अलग से रहना भी शुरू कर दें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो मसाइल और परेशानियाँ फिर भी लोगों के साथ रहती हैं। तो इससे साबित ये होता है कि जो परेशानियाँ हैं, जो मसाइल हैं या जो चीज़ें हैं वो हम लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, यानी क्रिएट ख़ुद हम लोग उसको करते हैं, तो वो उसको हम फिर नाइत्तफ़ाक़ी का नाम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, किस तरह हैं, और इनसे कैसे रुका जा सकता है, घर के माहौल को हम किस तरह अच्छा कर सकते हैं, पाकीज़ा कर सकते हैं और दीनदार कर सकते हैं, इन सब चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम उनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी, और ये ओवरऑल सब के लिए है। जब हम मौजू पर बात करते हैं तो यकीनन सब के लिए बात होती है कि आसानियाँ हो सकें लोगों के लिए, और लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार सकें। तो इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे घरेलू माहौल को ठीक रखने के लिए,
جہاں پر پابندی صوم و صلات ہے، اس کے علاوہ کیا ہمیں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس پر بھی کچھ ساتھ ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ ثاقب قادری صاحب سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، اور آپ نے ایک اہم جو معاشرتی مسئلہ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس بہترین امت کے ٹائٹل کے بعد ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی مبارک سنت، آپ کی مبارک سیرت، اس کا مطالعہ وہ ہر بندہ مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے اس قدر ہی ضروری ہے جتنا آپ اور میں سانس لینا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ۔ جب ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، زندگی کو پڑھیں گے تو پھر ہم ویسا بننے کی کوشش کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارے رویے جو ہیں وہ بہتری کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ یہ جو تنزلی ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ کوئی ایک دو مہینے کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے کہ آج ہم یہاں اس مقام تک پہنچے۔ ہمارا آغاز جس مقام سے تھا وہ وقت یاد کیجئے جب مکہ مکرمہ سے مسلمان صحابہ کبار علیہم الرضوان اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، بے سر و سامانی کے عالم میں، اللہ اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، رشتہ دار چھوڑ کر جب وہاں پہنچے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا، اور وہ جو اتفاق اور وہ جو آپس میں ہمدردی، ایثار کی بہترین مثال ہمارے سامنے قائم ہوئی، صدیوں تک اس کا تسلسل چلا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے اپنے رویوں کو اس دین کے نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے گئے تو پھر آج ہم یہاں اس مقام پہ ہیں کہ پریشانی ہی پریشانی۔ کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ ساتھ علامہ صاحب، یہیں سے انشاءاللہ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کالر ہیں چونکہ ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں علی احمد بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے۔ علی احمد میرپور سے، جی علی صاحب فرمائیے گا۔ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیوں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ جی جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اچھا۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 23 سال ہے، 23۔ 23 سال؟ جی جی۔ اچھا، والدہ کا نام بتائیں۔ جی والدہ کا نام کبرا بیگم ہے۔ کبرا بیگم، کتنے عرصے سے یہ معاملہ علی صاحب آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ جی جی۔ یہ کتنے عرصے سے یہ آپ کے ساتھ بیماری، یہ مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے؟ تھوڑا ٹائم 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی ضرور۔ میرپور سے علی احمد تھے ہمارے بھائی، اور 21-22 سال کی عمر بتائی انہوں نے، اس لیے میں سن کر بہت حیران ہوا کہ عمر کا کوئی ایسا خاص حصہ تو بھی نہیں ہے، تو بلکہ ہے ہی نہیں، مطلب یہ آغاز ہے آپ کی جوانی کا سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ تو جوڑوں کے درد کی جو خاص آپ نے بتایا تو سن کر بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، مالک آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور 1.5 سال سے قریباً جو ہے وہ ہم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس بیماری کے بعد آپ نے روحانی علاج بھی کیا ہوگا اور ادویات وغیرہ بھی استعمال میڈیکلی طور پر جو جس نے آپ کو کہا ہوگا آپ نے وہ کیا ہوگا، چونکہ جب انسان ایسا جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے، تو انسان بہت سے جو ہے وہ اپنے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، یعنی انسان جو ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور علامہ صاحب قبلہ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا آسانی آپ کے لیے ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی آپ کا یہ جسمانی پرابلم ہے، اس میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا جیسے ابو بکر بھائی نے آپ کو یاد دہانی کروائی کہ میڈیکلی بھی یقیناً آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوں گے، اور اگر نہیں تو آپ میڈیکلی ضرور کنسلٹ کریں کسی اچھے ڈاکٹر کو۔ آپ کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، اور یورک ایسڈ آپ کا بڑھا ہوا ہو سکتا ہے، یہ ضرور آپ اس کو میڈیکلی آپ دیکھیں۔ جہاں تک تعلق ہے روحانی طور پر، قرآنی طور پر، تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے 2 کل آخری والے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم المفلحون تک الف لام میم سے، اور پھر آیت الکرسی
اور پھر آخری 2 آیات آمن الرسول سے. یہ سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے عرض کی شروع والی ہم المفلحون تک، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی آیت، اور پھر آخری 2 آیات، یہ آیات آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینی ہے، اور آخری دونوں کل. تو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پینا شروع کریں پانی، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو جلد اس تکلیف سے افاقہ محسوس ہوگا انشاءاللہ جی. بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیں لائن ان کی ڈراپ ہوگی جی، دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کریں گے. جی علامہ صاحب قبلہ، حضور اکرم کے فرمان کے مطابق آپ بات کو آگے بڑھا رہے تھے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لانے والوں کو مدینہ پاک میں رہنے والوں کے ساتھ جب رشتہ مواخات میں جوڑا، ویسے تو قرآن کریم نے ہر بندہ مومن کو آپس میں بھائی قرار دیا، انما المؤمنون اخوہ، لیکن وہ جو ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے قائم فرمائی، اور جس طرح اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبھایا، وہ ایک ایسی تابناک تاریخ ہے ہماری، وہ ایک ایسا روشن پہلو ہے ہماری تاریخ کا کہ جس کی مثال ڈھونڈے سے بھی کہیں اور نہیں ملتی، اور صدیوں تک پھر اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، یعنی آپ دوسرے کا بھلا کریں، آپ دوسرے کا فائدہ سوچیں، آپ دوسرے کے لیے آسانی کریں، آسانی بانٹنے والے بنیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی کا جو احتساب کریں گے تو پھر یقین کیجئے ہم کسی اور کو ملزم یا مجرم نہیں کہیں گے، خود کو کہیں گے، اور پھر جب اپنی اصلاح کریں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم ابو بکر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابو بکر بھائی، میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی جگہ پہ انٹرویو دیتا ہوں پر مجھے وہاں سے جاب اویل نہیں ہوتی، مطلب کہ مجھے جاب نہیں ملتی. میری جاب کی بندش ہے بڑے عرصے سے. کائنڈلی میری رہنمائی فرمائے علامہ صاحب ہو گئے، مجھے کوئی بتائیں پڑھنے کے لیے. آپ کا نام پورا کیا ہے؟ خرم اعجاز. خرم اعجاز. والدہ کا نام بتائیے گا؟ روبینہ اعجاز. روبینہ اعجاز. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 33 ایئرس. 33 ایئرس. تو ابھی کتنے عرصے سے جاب نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس جاب ہے کرنٹلی، میں کہیں سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھی اپرچونٹی نہیں مجھے نظر آ رہی، مطلب کہ انٹرویو وغیرہ دیتا ہوں، اپرچونٹی کہیں سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے. خرم صاحب یہ بتائیے کہ لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مزانگ سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک، چلے ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا. خرم اعجاز صاحب لاہور سے تھے اور جاب ابھی ہے لیکن اچھے کے لیے مطلب مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی جاب ہو تو وہ وہاں پر جوائننگ اپنے دے سکتے ہیں. لیکن بتانا اور ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ انہوں نے سوال کیا ہے. رہنمائی فرمائیے گا. ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ. مالک کائنات آپ کے لیے بھی مزید آسانیاں پیدا کرے، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے آنے والی زندگی میں، دنوں میں، مالک اس کے لیے راستے آسان کر دے آپ کے لیے. جی قبلہ علامہ صاحب. جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ابو بکر بھائی، یہ ہم بارہا کر چکے ہیں جی کہ بعض دفعہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہوتے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور جس چیز کو تم آئیڈیلائز کر رہے ہوتے اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. ایسا ہی. تو جب بھی اللہ سے دعا مانگیں یہ ضرور جملہ کہیں جو ابو بکر بھائی نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے جو آپ کے لیے جو میرے لیے بہتر ہے. مزید اچھے کی تلاش، یہ یقیناً شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ اس کے لیے میں 2 چیزیں آپ کو سجیسٹ کروں گا. ایک تو نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے صبح فجر کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر یہ آپ نے لازم کر لینی ہے. انا اعطیناک الکوثر پوری سورت. اور جب آپ اس میں انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے تو کوثر کا لفظ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ جاب کا ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی بہتر جاب عطا فرما. دوسرا آپ نے میرے بھائی ایک تسبیح روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی شروع کر دیں. 2 مختصر چیزیں، 41 مرتبہ سورہ کوثر، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک. نماز کی پابندی باوضو رہیے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اسباب عطا فرمائے گا.
جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھیں گے جی. ہم نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہلو. وعلیکم السلام بھائی جان. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ احمد بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی بولیے گا, بتائیے گا. بھائی میں 6 ماہ سے نا آپ کی آواز جو ہے نا بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے, بہت رک کے ہم تک پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا آپ ذرا اونچا بولیں یا تھوڑا جگہ کو آپ اپنا تبدیل کریں. میں سر کہہ رہا تھا کہ میں نا 6-7 ماہ سے نا کپڑے کا کام کرتا تھا, تو اس سے نا تھوڑا سا ہٹا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. ٹھیک, اچھا جی. تو ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں بس. تو سر 6-7 ماہ ہو گئے ہیں. تو بڑی اس کے بعد ہے نا میرے اچھا کام تھا, میں کپڑے کا کام کرتا تھا, مارکیٹ سے لا کے لوگوں کو دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں کچھ اچھے سے کافی فیملی پریشان ہوں. ٹھیک ہے, جہاں بھی آتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ کریم خیر کرے. ٹھیک, چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی, ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا آپ. اصل میں ایک تو ٹی وی کا والیوم آپ کا کھلا ہوا تھا, اور ہم بارہا یہ کہتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند کر لیا کریں. اس طرح سے پھر سوال ہم تک پہنچنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور آواز ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتی ہے. بہرحال جتنا سوال آپ کا سمجھ میں آیا ہے کہ کپڑے کا کام آپ کرتے ہیں اور کافی عرصے سے اس میں کچھ مسائل ہیں, کرائسس ہیں اور پریشانی کا سامنا ظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے, تو کاروباری اعتبار سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا علامہ صاحب ان کی, جو ان کے لیے ہو سکتا ہے بہتر. قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف ہیں یا پھر جو بھی ان کے لیے بہتر ہے وہ آپ ضرور ان کو بتائیے گا پلیز. اس میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں جو سستی ہے آپ کی, یہ آپ کے لیے زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں اور صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی باادب طریقے سے پوری توجہ, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی باوضو رہیے, اور ساتھ نماز فجر کی ادائیگی اس انداز میں کیجیے کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح وہ کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے, اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھ کر یہ بتایا کہ ہمیں اتنی اللہ نے وافر معیشت جو ہے اس میں بہتری عطا کی کہ ہمارے پاس اتنا آ گیا کہ ہم صرف یہ نہیں سنبھالا جاتا تھا کدھر رکھیں کدھر نہ رکھیں. تو وہ جو جملہ ہے وہ میں آپ کے پڑھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح میرا بھائی فجر کی سنتیں ادا کریں مسجد میں, اور جماعت سے پہلے آپ بیٹھیں, اور یہ ایک تسبیح آپ کو 5-7 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے, تو آپ اس کو تسلی سے پڑھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. انشاءاللہ میرا اللہ ضرور مہربانی فرمائے گا, لیکن نماز میں سستی نہ کیجیے. ٹھیک, جزاک اللہ جی. کالر ہے جی, نیکسٹ بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ساجدہ ہے. میں نے اپنی سسٹر کے لیے نا کروانا تھا قاری صاحب سے کہ اس میں نا ایج تقریباً 30 سال ہو گئی ہے. تو کوئی رشتے آتے ہیں تو لیکن دیکھتے ہیں بعد میں بتاتے نہیں ہیں. تو یہ میں نے پتا کرنا تھا کہ بندش ہے اس پہ یا کیا ہے اللہ کی طرف سے. بہن کا نام بتائیں اپنی. بشرا. اور امی کا نام خالدہ ہے. خالدہ والدہ کا نام ہے. عمر کتنی ہو گئی بشرا کی؟ 30 سال. 30 سال. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. لاہور سے بات کریں. ٹھیک جی ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ آپ کو وظیفہ, اگر تو وظیفہ ہوگا, یعنی ہوگا سے مراد یہ کہ آپ کے لیے استخارے کی روشنی میں تو وظائف بھی بتائے جائیں گے, یا پھر دعائے خیر ہیں جو بھی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کی بہن کے لیے, بشرا کے لیے, جو آپ نے سوال کیا, لاہور سے ساجدہ تھیں, اپنی بہن کے لیے سوال کیا. رشتے میں رکاوٹ ہے 30 سال کی عمر میں, اور ابھی تک مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, تو کچھ رہنمائی علامہ صاحب آپ فرمائیے گا ضرور. اس میں جو ہے نا جی, ایک تو آپ نے ہفتہ اور منگل
یہ 2 دن جو ہیں آپ نے صدقہ دینا ہے، اپنی بہن کو کہیں وہ دے دیں، آپ کی والدہ دے دیں، آپ بہن ہونے کی حیثیت سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی صدقہ کرنا ہے وہ جمعے والے دن آپ لے لیں اور وہ اپنے سر کے پاس قریب رکھ کے سوئیں اور صبح اٹھ کے وہ چیز صدقہ کر دیں، جو بھی آپ صدقہ کر سکیں۔ اس میں میں کوئی شرط نہیں لگاتا، لیکن یہ آپ نے 4 ہفتے اور 4 منگل یہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ دوسری چیز آپ نے جو پڑھنے کے لیے ہے وہ ہے یا ذی الجلالی والاکرام، 312 مرتبہ یہ روزانہ وہ خود پڑھ لیں ہماری بیٹی، یا آپ پڑھ لیں بہن، یا والدہ پڑھ لیں، آپ تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے یا ذی الجلالی والاکرام۔ انشاءاللہ میرا اللہ کرم فرمائے گا، بہت جلد یہ رشتے کی جو بندش جو ہے یہ معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ چلیں، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب سن لیا جی آپ نے، جو بہتر ہے آپ کی بہن کے لیے، یعنی آپ نے سوال جو کہ بہن کے لیے کیا تھا اپنی، تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، آپ کی بہن کے لیے، اور بھی ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے رشتوں کے لیے سوال کرتے ہیں، وہ بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ اور مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون بات کریں کہاں سے؟ سر میں رمضان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ رمضان لاہور سے، جی رمضان صاحب فرمائیے گا۔ سر میرا نا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی 35-38 سال میری عمر ہو گئی ہے، پہلے ہویا سی تے ختم ہو گیا جی، تے ہن دوبارہ رشتہ نہیں ہو رہا، آندے نے ویک کے چلے جاندے نے تے کوئی پہلے حام ہی ہو جاندی ہے کہ ٹھیک ہے، تے کوئی 15-20 دن بعد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے۔ کیا کرتے ہیں آپ، کام کیا کرتے ہیں؟ رکشہ چلاتا ہوں۔ رکشہ چلاتے ہیں آپ، ٹھیک ٹھیک۔ والدہ کا نام بتائیں اپنی۔ شیما بی بی۔ شیما بی بی، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ رمضان صاحب تھے لاہور سے، پہلے شادی ہوئی ہے لیکن وہ ختم ہو چکی ہے اور دوبارہ سے شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی رشتہ ایسا اچھا بن نہیں رہا ہے بقول ان کے، تو جو ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ 35-36 سال کے قریب عمر انہوں نے بتائی ہے۔ بنیادی طور پر میں گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں باوضو رہنے کی، پاک لباس رکھیے، یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ مشکل ہوگا تھوڑا سا، لیکن آپ اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہوگے تو اگلا مرحلہ آپ کا بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے میرا بھائی کہ اللہ الصمد، یہ ایک آیت قرآن کریم کی بہت مختصر سی، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ اپنے کام پہ ہوں، آپ کہیں بھی، یہ آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ آپ نے پڑھتی رہنے، اور اس تصور سے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مناسب اور اچھا رشتے کا جو معاملہ ہے وہ فرما دے۔ اور ایک تسبیح اور ساتھ پڑھ لیں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو میں نے بتا دی چیزیں پڑھنے کے لیے، اللہ الصمد کھلا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح۔ پاک رہنا ہے، کپڑے پاک رکھنے ہیں، کوشش کرنی ہے باوضو رہنے کی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ضرور رہنمائی کی ہے آپ کی علامہ صاحب نے، اور جس طرح بتایا آپ کوشش کیجئے کہ اسی کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھیے گا، تاکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم بتاتے بھی ہیں تو لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، اور کرنے کے بعد یعنی وہ کرتے نہیں ہیں اور بعد میں اظہار اس حوالے سے ان کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہوا یا ہمارا فلاں جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو خیر کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، حقیقی معنوں میں وہی تمام نظام چلانے والی انشاءاللہ، لیکن ایک آسان طریقہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں قرآن و سنت سے ہی نظر آتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہیں، تو اس لیے جو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ وہ کیا کریں، اس کے بعد آپ ہمیں بتایا بھی کریں کہ کچھ فرق محسوس ہوا یا نہیں ہوا، یا کیا معاملہ پیش آ رہا ہے آپ کے ساتھ، تاکہ مزید جو آپ کے لیے فردر چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جائیں اور آپ کی رہنمائی کی جائے۔ ہم دعا کو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور بقیہ جو ہے وہ آپ وظائف کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ رابطہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید بھی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی۔ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے نمبرز ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، لائیو کال کے لیے آپ لوگوں کی کال کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی پروگرام میں وقت بھی ہے، جتنی کالز آپ لوگوں کی ہم شامل کر سکیں گے انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے،
اور آپ لوگوں کے سوالات شامل کی جائیں گے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھ رہے ہیں پروگرام میں اور دیکھتے ہیں کال ہمارے نیکسٹ جو ہیں وہ کون کہاں سے ہیں, کیا بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی. ہلو ہیلو, والیوم ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کر دیں ذرا پہلے. ہیلو, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں. ہلو. چلو جی, لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم نے کی نہیں ہے, ڈراپ ہو گئی ہے, یہ آپ کو ہم بتا دیں ساتھ میں. چونکہ ٹی وی کا والیوم آپ لوگوں کو بارہا کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں. ٹی وی کا والیوم جب کھلا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے ہو جاتے ہیں اور وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مطلب جو ہے وہ بہت بارہا آپ کو کہتے رہیں ایک ہی چیز کے بارے میں, چونکہ کالرز ہوتے ہیں اور جن کی کال ملتی نہیں ہے پروگرام میں وہ پھر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کال خود یعنی جو ہے وہ شامل نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا. پروگرام کے وقت میں جتنا ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا ہے ٹائم کے حوالے سے, ٹائم ڈیوریشن میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, تو ہم کالز اتنی ضرور شامل کرتے ہیں پروگرام میں. تو باقی انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے ہمارے تمام دیکھنے والوں پر, سننے والوں پر, جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں ان پر بھی, اور جو اپنے بارے میں سوالات کرتے ہیں ان کے لیے مالک آسانیاں پیدا فرمائے. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہیں کون سے ہیں, کہاں سے ہیں, کیا بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں لاہور سے زارا. لاہور سے زارا جی, بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. میرے دو سوال ہیں. ایک تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہوا ہے, 7 مہینے ہو گئے مجھے چھوڑا ہے, بچے بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, کیوں ناراض ہوئے ہیں, کیا وجہ بنی ہے؟ بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کے ننند کی وجہ سے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2. ٹھیک ہے, شوہر کا نام بتائیں. شوہر کا نام بتائیے گا. شوہر کا نام ابو بکر. اچھا جی, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ بی بی. رخسانہ بی بی. دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دوسرا میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا. ان کا نام کیا ہے؟ ہاں جی, اس کا نام اس کا عائشہ. عائشہ. اچھا, چلیں کرتے ہیں رہنمائی جی آپ کی انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. پروگرام دیکھیے گا آپ. 2 سوال ہیں ان کے جی. ایک تو ان کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, عائشہ نام ہے ان کا, اور دوسرا ان کا اپنا مسئلہ ہے, شوہر سے ناراضگی ہے تو پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ رہنمائی علامہ صاحب. جی میری بہن, جہاں تک تعلق ہے آپ کے مسئلے کا, تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رجوع کریں. یقیناً یہ جو صلح کی کوشش ہوتی ہے اس میں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ ہوپفل ہوں, آپ مایوسی کو چھوڑیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ رجوع کریں. اللہ رب العزت کا جو اسم مبارک ہے یا حی یا قیوم, اس کا آپ ورد کریں زیادہ سے زیادہ, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ان کے دل کو بھی نرم فرمائے اور معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے آگے کی طرف بڑھ جائے. انشاءاللہ ہو جائے گا یہ معاملہ. آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں یا حی یا قیوم, اور ساتھ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے وہ بھی ایک تسبیح کم از کم پڑھ لیں, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اور جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے تصور باندھنا ہے اپنے شوہر کا, اور اگر موبائل میں ان کی کوئی تصویر وغیرہ ہو تو وہ سامنے رکھ لیں تو زیادہ فوکس ہو جائے گا. تو ان کی طرف توجہ کر کے آپ نے یہ ایک تسبیح وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں یہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے, اور ساتھ یا حی یا قیوم جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیے. انشاءاللہ اللہ کریم ضرور مہربانی فرمائے. انشاءاللہ جی. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ شاہد عبداللہ. شاہد عبداللہ. ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے گا اور سوال کریں. کیا سوال ہے بتائیے. جی میں نے اپنی جاب کے حوالے سے بات کرنی. جاب کے حوالے سے؟ جی. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے بتائیں. میرے جاب میں نقصان اور میری انکریمنٹ وغیرہ مجھے نہیں لگی اس دفعہ نا.
تو میں بیمار رہا ہوں کافی دیر، شوگر سے مجھے میں چھٹی پہ رہا ہوں، تو بڑا نقصان ہو رہا میرا نوکری کے سلسلے میں۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جاب کیا کرتے ہیں؟ جی جاب کہاں کرتے ہیں آپ؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں۔ بینک میں جاب کرتے ہیں، ٹھیک۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی شاہد صاحب انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ۔ بینکرز کی لائف بھی بہت جو ہے وہ ٹف لائف ہوتی ہے، بہت محنت ہے ان کی، اور ظاہر ہے اس کے بعد پروموشن کا بھی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ محنت کے بعد انسان کو اس کا پھل ملنا چاہیے۔ تو ان کا بھی کچھ کہنا ایسا ہی ہے رام صاحب شاہد صاحب کا کہ پروموشن نہیں ہے اور جاب میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی مزید، تو کچھ بیمار رہے ہیں شاید یہ پچھلے دنوں، اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا، جاب کے لیے بھی اور صحت یابی کے لیے ان کے لیے۔ میری گزارش اس میں یہ ہوگی شاہد صاحب کہ آپ کو متبادل جاب جو ہے وہ اپنے لیے دیکھیں تو اس میں زیادہ اچھی اپرچونٹی آپ کو مل سکتی ہے بینک کی لائن سے ہٹ کر، یعنی کسی کی کنسلٹنسی دیکھ لیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی، یعنی اچھا آپ کے لیے انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی چیز اپنے لیے کنسیڈر کریں۔ دوسرا، پڑھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ استغفار جو ہے وہ ایک تسبیح کم از کم ضرور کریں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 2 تسبیحیں آپ کریں اور ساتھ آپ متبادل اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اللہ کریم آپ کو بہتر پیکیج اور بہتر جو جاب ہے وہ عطا فرمائے گی۔ چلیں، جزاک اللہ جی۔ سوال آپ نے کیا اور جواب یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا جی انشاءاللہ۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور بھی جتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی محنت کے ساتھ اپنے کام کو دیکھتے ہیں، وہ کسی جاب مطلب کسی کمپنی میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ہر وہ کام محنت والا اس کے بعد انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس کے محنت کا پھل اس کی معاوضے کی صورت میں مل جائے۔ تو دل کے ساتھ خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی بھی کام انسان محنت کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں شامل حال مدد رہتی ہے پروردگار عالم کی جانب سے، ضرور کامیابی بھی ہوتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند رکھیں، اور آپ لوگوں کی سوال، آپ لوگوں کی کال، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم تک ٹھیک سے پہنچ سکیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کال، مزید آگے بڑھتے ہیں، جو نیکسٹ کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھائی، ہم ڈسکا سے بات کر رہے ہیں۔ ڈسکا سے بات کریں جی، بتائیے کیا سوال ہے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ میرے میاں کو نا کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا۔ کس نے؟ آپ دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں۔ میرے میاں کو کسی نے، اس کے دوست نے کہا تھا کہ میں باہر لے کے جاؤں گا۔ نہیں میری بہن، آپ کے ہسبینڈ کو؟ جی، اچھا، انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ بنوا لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بات ہے کہ کہیں وہ باہر جا کے مکر نہ جائیں، اچھا تو ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، کوئی اچھا وظیفہ بتا دے جو کہ وہ ہم سے مہربان ہو جائے سے لے جائے۔ کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ اس کا نام، اس کا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ فیصل محمود۔ فیصل محمود۔ اور جو جنہوں نے کہا ہے وہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ثاقب علی۔ وہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ وہ فرینڈ ہے ہماری، یعنی کہ گھر کے سامنے رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ باہر کہاں پر، کس ملک کے لیے کہا ہے انہوں نے؟ انہوں نے سعودیہ کے لیے کہا تھا۔ تو کوئی ان کے ساتھ کوئی لین دین والے معاملات بھی ہوئے ہیں، مطلب کوئی؟ مطلب یعنی کہ ان کی فرینڈ شپ ہے بس۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ چلے پھر آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اگر آپ کو لے کے جاؤں گا تو۔ اچھا جی، چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوال آپ نے جو کیا کہ آپ کے شوہر کے دوست ہیں، انہوں نے آپ ان سے وعدہ کیا کہ باہر کے ملک میں کاروبار کے لیے لے کر جائیں گے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو توکل صرف اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے کہ جس نے سب کو دینا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ وہ مہربان ہو جائیں، تو ایسا تو خیر ممکن نہیں ہے۔ مطلب مہربان ہونے کے حوالے سے، مہربان ہونے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے، وہی بندوں پر اپنے مہربان ہوتی ہے۔ اور جستجو، التجائیں، خواہشات، سوالات
سبھی ہمیں اس بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے. لیکن آپ کے شوہر کی آسانی کے لیے اگر ان کے لیے سفر ہے یا ان کے لیے آسانی ہو سکے تو کچھ انشاءاللہ علامہ صاحب ضرور رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ. جی قبلہ. جی بالکل آپ مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں. بالکل آپ کو درست رہنمائی کی ہے ابو بکر بھائی نے. جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے تو پھر وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. جب آپ اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو پھر رب ضرور کرم فرماتا ہے. تو آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ آپ نے پڑھ کے سونا ہے اور اس نیت سے پڑھ کے سونا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو باہر کے سفر کے معاملات ہیں یہ آپ کے شوہر کے لیے آسان بھی فرمائے اور اس میں جو تاخیر ہے اسے بھی ختم فرمائے. دوسرا سونے سے پہلے آپ نے اور آپ کے شوہر نے سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27 نمبر پارہ میں یہ صورت ہے یہ لازم پڑھ کے سونا ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جلد آپ کے یہ جو معاملات جو آپ نے بتائے ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے. جزاک اللہ جی بہت شکریہ. ناظرین محترم ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین آج کے اس پروگرام میں جتنے ہمارے بہن بھائیوں نے کالز کی اور اپنے مسائل ہمارے سامنے ڈسکس کیے، اے میرے اللہ تو سب کے حالات سے باخبر ہے اور تیرے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے. اے میرے اللہ ان سارے بہن بھائیوں کے مسائل حل فرما. رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم فرما. معاشی طور پہ جو پریشانی ہیں وہ بھی ختم فرما. کاروبار میں جو بندشیں ہیں وہ بھی دور فرما. اے میرے اللہ جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا بہتر روزگار کی تلاش میں ان کے لیے بھی آسانی کے معاملات فرما. اے میرے اللہ ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ الہی دارین میں ان کو بہترین جزا عطا فرما اور اسی طرح یہ خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار ہو کر کام کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. استحکام، ترقی، خوشحالی نصیب فرما. پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.